बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क़ुदूरी शरीफ का पहला सबक है। इसके अंदर हम इबारत पढ़ेंगे, उसका तर्जुमा, तशरीह और सवाल जवाब होंगे। तो ये जो क़ुदूरी शरीफ की इबारत, तर्जुमा, वजूह एराब वाले स्क्रीन शॉट्स हैं जो आपको साइड पे नज़र आ रहे होंगे। अगर आपको ये चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो करें, वहाँ पर ये सारे स्क्रीन शॉट्स मैं भेज दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क़ुदूरी शरीफ की पहली इबारत है, तो पहली इबारत के वजूह एराब भी हम बयान करेंगे, इबारत भी हल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम तशरीह करते हैं। किताबुल हज है और किताबुल हज में सबसे पहले जो बात की जाती है वो है हज का लुग़वी माना और हज का शरई माना। कोई भी किताब आप पढ़ते हैं, किताब तहारत पढ़ते हैं तो उसमें तहारत का लुग़वी और शरई माना बयान किया जाता है। किताब सलात पढ़ते हैं, सलात का शरई लुग़वी माना बयान किया जाता है। कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उसमें आपको लुग़वी और शरई माना ज़रूर बयान करना होता है। पहले ये समझ लें कि लुग़वी माना क्या होता है और शरई माना क्या होता है। लुग़वी माना वो होता है कि जो आपको डिक्शनरी की किताबों में मिल जाता है, और जो आम तौर पर जितने भी सारे अरबी हैं तो सारे अरबी उस लफ्ज़ को जिस माना में इस्तेमाल करते हैं वो लुग़वी होता है। और इस्तिलाही ये शरई का मतलब होता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ को जिस माना में इस्तेमाल किया है तो उस माना को शरई माना कहा जाता है। और अगर उलमा किसी लफ्ज़ को तो किसी ख़ास माना में इस्तेमाल करते हैं तो उस लफ्ज़ माना को इस्तिलाही माना कहा जाता है। जैसे हज है, तमाम के तमाम अरबी वो हज को क़सद और इरादा के माना में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हज के लफ्ज़ को ख़ास माना में इस्तेमाल किया है। उस ख़ास माना को शरई माना कहेंगे क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल ने इस्तेमाल किया है। तो हज का शरई माना क्या है? ज़ियारतुल बैति अला वजह ताज़ीमी लिअदाई रुकन मिन अरकानिद्दीन। अल्लामा शम्सुल अइम्मा सरख्सी ने अल-मबसूत के अंदर ये हज का शरई माना और लुग़वी माना बयान किया है। इसके अलावा बाकियों ने भी इसका शरई माना बयान किया है, फ़ुक़हा ने, लेकिन उनमें सबसे बेहतरीन जो मुझे शरई माना लगा है वो शम्सुल अइम्मा सरख्सी अलैहि रहमा का लगा है। तो इसका तर्जुमा ये है कि बैतुल्लाह की ज़ियारत करना ताज़ीम से, दीन के अरकान में से किसी एक रुकन को अदा करने के लिए। हज का लुग़वी माना भी हो गया और शरई माना भी हो गया। लुग़वी और शरई माना की मैं एक वजाहत और कर दूं। शुरू से अरबी जिस लफ्ज़ को एक माना में इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको लुग़वी माना कहते हैं, और बाद में उसका जो माना बयान किया जाता है अल्लाह रसूल ने बयान कर दिया है या किसी ख़ास जमात ने या किसी कौम ने या फिर ख़ास उलमा ने कोई माना बयान कर दिया है तो उसको इस्तिलाही माना कहा जाता है। अल्लाह रसूल ने बयान किया तो शरई माना, और ख़ास कौम ने, लोगों ने बयान कर दिया हो तो इस्तिलाही माना कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा लुग़वी माना क्या होता है और शरई माना क्या होता है। आज जो हम इबारत पढ़ने जा रहे हैं उस इबारत के अंदर मुसन्निफ़ अलैहि रहमा ने मर्द पर हज फ़र्ज़ होने की शराइत बयान की हैं, यानी मर्द के अंदर कितनी चीज़ें, कितनी शर्तें हों तो उस पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। तो अगर वो ताख़ीर करेगा, इस साल हज फ़र्ज़ हुआ है तो अगर इस साल उसने हज नहीं किया और ताख़ीर की तो वो गुनहगार होगा, और अगर बग़ैर ताख़ीर के, बग़ैर हज के वो इस दुनिया से रुख़सत हो गया है तो अपने साथ गुनाह लेकर जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को यहूदियों और नसरानियों, ईसाइयों की तरह मरना करार दिया, यानी उसकी मौत ऐसे ही है जैसे यहूदियों ईसाइयों की मौत है। बल्कि एक हदीस पाक में तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस पर हज फ़र्ज़ हो और उसने नहीं किया, जो इस्तेदाद रखता हो नहीं किया, उसका मफ़हूम ये है तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं है कि वो बंदा यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे। इतनी सख्त वाइद है। तो हर मुसलमान पर ये चीज़ सीखना फ़र्ज़ है। तो क़ुदूरी जब हम पढ़ेंगे तो क़ुदूरी पढ़ने के दौरान हम ये भी चीज़ें आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ों का इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, मर्द और औरत पर। तो उनमें से एक ये चीज़ भी है कि हज फ़र्ज़ होने की शराइत क्या हैं, ये भी पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हज फ़र्ज़ हो और वो समझे कि मुझ पर तो हज फ़र्ज़ ही नहीं है, तो इस तरह वो गुनहगार होगा। तो हर वो काम जिसके ना जानने से, जिसके करने ना करने से बंदा गुनहगार होता है, उन चीज़ों का इल्म हासिल करना भी मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई इल्म के हवाले से। तो चलें हम शराइत बयान करते हैं। पहली शर्त ये है कि जो मर्द है वो आज़ाद होना चाहिए, ग़ुलाम पर फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि ग़ुलाम के पास माल ही नहीं होता जिससे वो हज कर सके, और ग़ुलाम तो आका का पाबंद होता है
اس وجہ سے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے بالغ ہو، نابالغ پر حج فرض نہیں ہے، نابالغ پر جیسے دیگر عبادتیں فرض نہیں ہیں تو ایسے ہی حج فرض بھی نہیں ہے۔ عاقل ہو، یعنی مجنوں پاگل نہ ہو، تو مجنوں پاگل اس کے اندر عقل ہی نہیں ہے تو وہ حج کیسے کرے گا، تو اس پر بھی فرض نہیں ہے۔ اصحہ، تندرست ہو، یعنی وہ چل سکتا ہو، اس کے اندر استطاعت ہو، قوت ہو، جس سے وہ آسانی کے ساتھ حج کر سکتا ہو، تندرست ہونا چاہیے، بیمار نہ ہو، لنگڑا لولا یا اس کے علاوہ کوئی ایسی بیماری جس کی وجہ سے چلنے سے قاصر ہو، یا کوئی اس قسم کی بیماری جس سے وہ حج نہ کر سکے، تو اس بندے پر بھی حج کرنا فرض نہیں ہے۔ اگرچہ کوئی ایسا بندہ ہو جو اس کو حج کرا سکتا ہے، پھر بھی اس پر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دوسروں کا محتاج ہے، تو دوسرا ملے نہ تو پھر وہ کیسے حج کرے گا، تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ تو یہ شرطیں ہو گئیں، 1 2 3 4 شرطیں ہو گئیں۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ اس کے پاس خرچ بھی ہونا چاہیے راستے کا، کہ راستے پہ جو کچھ سواری کا خرچہ آئے گا اور کرایہ آئے گا، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کا خرچہ آئے گا، اور اس کے علاوہ احرام کا خرچہ ہے، اور گھر والوں کا جو خرچہ ہے جو اس کے ذمے ہے، تو وہ بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ گھر والوں کو دے۔ جتنے دن وہ وہاں گزار رہا ہے، 10 دن 15 دن 20 دن گزار رہا ہے، تو اتنے دن کا خرچ جو ہے وہ گھر والوں کے پاس بھی ہونا چاہیے، تاکہ گھر والے بھی اس کے پریشان نہ ہوں۔ تو یہ 5ویں شرط ہو گئی۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ راستہ بھی محفوظ ہونا چاہیے۔ اگر راستے میں کسی قسم کی کوئی پابندی ہے، یا راستے میں چور ڈاکو لٹیرے معلوم ہے کہ موجود ہیں، جان کے جانے کا اندیشہ ہے اور عضو تلف ہونے کا اندیشہ ہے، یا جیسے راستے میں سمندر ہے وہاں سے گزرنا پڑتا ہے، اور سمندر میں طغیانی ہے، وہاں ڈوبنے کا اندیشہ ہے، بہرحال اس طرح کا کوئی بھی معاملہ اگر راستے میں ہے تو اس بندے پر حج فرض نہیں، بھلے اس کے پاس پیسہ بہت ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ 6 شرطیں ہیں، جس مرد کے اندر یہ 6 شرطیں ہوں گی تو اس مرد پر حج فرض ہو جائے گا۔ اب ہم جو ہے وہ عبارت پڑھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمے کے بعد جو ہے وہ آپ کو سائڈ پہ اسکرین شاٹس نظر آ رہے ہوں گے، اس میں سوال جواب لکھے ہوئے ہیں، تو اور اسی طرح اس میں وجوہ اعراب بھی لکھے ہوئے ہیں۔ کلاس میں جب آپ نے جانا ہوتا ہے تو عبارت پڑھنی ہوتی ہے اور ترجمہ بھی آپ نے خود کرنا ہوتا ہے، اور آپ نے وجوہ اعراب بھی بتانے ہوتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ نائب فاعل ہے وغیرہ جو کچھ بھی ہے، تو وہ آپ کے لیے ضروری ہیں، تو وہاں سے آپ دیکھ کر اپنی عبارت درست کر سکتے ہیں۔ الحج، یہاں سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اوپر ہے کتاب الحج، کتاب سے جملہ شروع ہو رہا ہے، تو اور یہ نکرہ ہے تو اس کو خبر کہیں گے، اس کا جو مبتدا ہے وہ معذوف ہے، ھذا کتاب الحج۔ تو یہ جتنے بھی کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الطہارت ہے، ان سب کا جو مبتدا ہوتا ہے وہ پیچھے ھذا محذوف ہوتا ہے، اور ترجمہ ہوتا ہے یہ حج کی کتاب ہے۔ اور حجی مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ مضاف الیہ ہے؟ دیکھیں اس کے پیچھے والا جو اسم ہے نا کتاب، اس پر نہ الف لام ہے نہ کسی کا نام ہے، یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ مضاف الیہ کی پہچان عبارت کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ الحج واجب علی الاحرار، الحج سے کلام شروع ہو رہا ہے تو مبتدا ہو گیا، مبتدا کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ خبر ہوتا ہے، تو دیکھیں واجب خبر ہے، علی الاحرار تو یہ علا کے بعد الف جر کے بعد ہے تو یہ مجرور ہے۔ البالغین، اس پر بھی الف لام ہے، اس کے پیچھے والے اسم پر بھی الف لام ہے۔ الاحرار تو یہ صفت ہے اس کی۔ العقلاء، اس پر بھی الف لام ہے تو یہ دوسری صفت ہے۔ الاصحاء، اس پر بھی الف لام ہے تو یہ تیسری صفت ہے۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ الحج واجب، حج واجب ہے، علی الاحرار ایسے آزاد مردوں پر، البالغین جو بالغ ہوں، العقلاء عقل مند ہوں، الاصحاء صحت مند ہوں۔ اذا قدروا، قدروا سیگا کون سا؟ قدر، قدرا، قدروا، امید ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، ماضی کا تیسرا سیگا ہے جمع مذکر غائب۔ جب وہ قادر ہوں، علی الزاد والراحلۃ، زاد راہ اور سواری پر، راستے کے خرچ پر، اور سواری بھی اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر وہ پیدل چل کے جا سکتا ہے تو بھی اس پر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ پیدل چلنا اس کے لیے بہت سی مشقتوں کا سبب بنے گا، تو اس وجہ سے اس پر یہ حج فرض نہیں ہوگا۔ سواری اس کے پاس ہونی چاہیے، اور سواری بھی معروف ہو جو سواری چل رہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ موٹر سائیکل پر جا سکتا ہے، بہت سے لوگ پیدل بھی جاتے ہیں، موٹر سائیکل پر، سائیکل پر بھی جاتے ہیں، تو یہ سائیکل پر یا پیدل جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عرف میں معروف جو سواری ہے وہ موٹر سائیکل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سائیکل ہے، نہ ہی کار ہے، بلکہ جو معروف سواری ہے وہ ہے جہاز۔ تو جہاز پر اگر جا سکتا ہے تو اس پر حج فرض ہوگا، اور اگر گاڑی وغیرہ پر جا سکتا ہے
تو اس میں چونکہ مشقت ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ زاد پر، زاد راہ پر، راستے کے خرچ پر، والراحلتی اور سواری پر۔ تو دیکھیں زادی کے پیچھے حرف جر ہے تو اس کو مجرور پڑھیں گے، اور والراحلتی تو اب یہاں پر آپ دیکھ لیں زاد اور راحلہ دونوں پر الف لام ہے، بیچ میں واو ہے، تو دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوگا، تو یہ معطوف ہے، اس کو مجرور پڑھیں گے۔ فاضلا عن مسکنہ، فاضلا حال ہے، اور مسکنہ یہ اس کا مجرور ہے، پیچھے حرف جر ہے، اور ما اس میں موصول ہے، لا لائن فی جنس ہے، بدھا یہ اس کا اسم ہے، بدھا ہر جگہ بدھا ہی پڑھا جاتا ہے اور لائن فی جنس کا اسم ہی بنتا ہے۔ منہ جار مجرور ہے، عن نفقتی، نفقتی مجرور ہے، پیچھے حرف جر ہے، اور عیال ہی یہ مضاف الیہ ہے جس کی وجہ سے اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے۔ الی حرف جر ہو گیا، حینی یہ مجرور ہو گیا، عودی ہی یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ کہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ وہی بات ہے کہ اس کے پیچھے والے اسم پر نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ کانا فعل ناقص ہے، اور طریق و کانا کے بعد جو معرفہ اسم ہوگا تو اس کو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اسم پڑھنا ہے۔ اور آمینن یہ نکرہ ہے اور منصوب ہے تو اس کو آپ یہ خبر ہوگا، کانا کی خبر ہے، تو ایک بہت ہی آسان پہچان ہے، فعل ناقص کے بعد جو معرفہ اسم ہوگا مرفوع بنا لیں، اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، وہ اسم ہوگا، اور اس کے بعد جو منصوب ہوگا یا نکرہ ہوگا تو وہ اس کی خبر ہوگا۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ فاضلاً اس حال میں کہ زائد ہو، عن مسکنہ اس کی رہائش سے، یعنی جو راستے کا خرچ ہے تو اس کی رہائش سے، جیسے اس نے کرایہ دینا ہے تو اگر وہ کرایہ ایک طرف دینا ہے، دوسری طرف راستے کا خرچ ہے، کرایہ دے گا تو راستے کا خرچ نہیں بچے گا، اور اگر راستے کا خرچ بچتا ہے تو کرایہ کیا دے گا؟ تو ایسے بندے پر حج فرض نہیں ہے، پہلے وہ کرایہ دے، حج بعد میں کرے، جب مزید پیسے آ جائیں گے تو حج کرے گا۔ ما اور وہ چیز لا بد منہ جس سے کوئی چارہ نہیں، یعنی جو چیزیں ضروری ہیں رہنے کے لیے، جیسے کھانا پینا، اس کے ضروری سامان، اور سردی گرمی کے جو کپڑے ہیں وہ بھی رہنے کے لیے ضروری ہیں، تو اگر ان کے لیے پیسے بچاتا ہے تو راستے کا خرچ نہیں بچتا، اور اگر راستے کے خرچے کے لیے پیسے رکھتا ہے تو پھر وہ سردی گرمی کے کپڑے وغیرہ بچوں کے لیے کیسے خرید کر دے گا؟ تو ایسی صورت میں اس پر حج فرض نہیں ہے، تو پہلے مزید کمائے، مزید اس کے پاس پیسے ہوں گے تب وہ حج پر جائے۔ وعن نفقت عیالہ اور اپنے گھر والوں کے خرچے سے بھی زائد اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ تو اگر خرچے کے پیسے ہیں، 1 مہینے کا خرچہ ہے، یا جیسے دیہاتوں کے اندر 6 مہینے کا وہ ان کی فصل ہوتی ہے تو 6 مہینے کا خرچ وہ رکھ لیتے ہیں، تو اگر 6 مہینے کا خرچ گھر والوں کے لیے رکھتا ہے تو حج پر نہیں جا سکتا، حج پر جاتا ہے تو گھر والوں کے لیے 6 مہینے کا خرچ کہاں سے آئے گا؟ تو ایسی صورت میں وہ پہلے خرچہ گھر والوں کے لیے رکھے گا، حج نہیں کرے گا۔ الی حین عودہ واپس آنے تک، یعنی جتنے دن وہاں جانا چاہ رہا ہے تو اتنے دن تک گھر والوں کے لیے پاس اس کے پیسے ہونے چاہیے، خرچ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو وہاں پر حج کر رہا ہو اور ادھر حقوق العباد تلف ہو رہے ہوں، اس کے بچے بھوک سے مر رہے ہوں، یا دوسروں کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور ہوں، پریشان ہو رہے ہوں۔ وکان الطریق آمنا اور راستہ محفوظ ہو، تو راستے کا تو خطرہ بھی نہیں لینا مول، کہ دین یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی فرض پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، یا آپ جو ہے وہ تو صرف جہاد ہے ایک، جہاد کے علاوہ باقی جہاد میں تو جان کا خطرہ ہوتا ہے، باقی نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، حج کرنے کے لیے آپ نے اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا۔ جہاں پر جان کے جانے کا اندیشہ ہو تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرمائی ہے کہ یہ چیزیں ساقط کر دی ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے عبارت کی تشریح بھی کر دی، اس کا ترجمہ بھی کر دیا، آپ کو عبارت بھی سمجھا دی، وجوہ اعراب بھی بیان کر دیے، اور سوال جواب بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ سوال جواب کی صورت میں اس عبارت کو یاد کرنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو اس انداز میں اگر آپ یاد کرتے ہیں پوری قدوری شریف تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے 100 میں سے 100 نمبر ہی آئیں گے۔ یہ ہم نے مختصراً یہ مسائل بیان کیے ہیں، مسائل کے دلائل بھی ہم بیان کریں گے، وہ بھی آپ نے ضرور سننے ہیں، لیکن وہ جو دلائل ہوں گے وہ میرا دوسرا چینل ہے مفتی محمد طاہر رضا قادری کے نام سے، اور اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ نے اس کو بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ وہاں پر ہم جو مسائل ہیں ان کے دلائل اور ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور جو اس سے ریلیٹڈ دیگر مسائل ہیں اس کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور دلائل کے ساتھ بیان کریں گے۔ یہ وہ درجہ ہے جس کے اندر
آپ کو دلائل بیان کریں گے تو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ جو اگلے درجے ہیں ان کے اندر جیسے ہدایہ شریف آتی ہے تو ہدایہ شریف میں تو بہت سے دلائل بیان کیے جاتے ہیں، فقہ حنفی کے نہیں دوسرے اماموں کے بھی دلائل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے نا آپ کو اپنے فقہ حنفی کے دلائل بھی سمجھ نہیں آتے یا پھر ذہن میں محفوظ نہیں رہتے، بلکہ مسائل بھی اپنے محفوظ نہیں رہ پاتے۔ یہ قدوری وہ کتاب ہے جس کے ذریعے مسائل اور دلائل وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے جو طریقہ بیان کیا ہے آپ نے اس طریقے کے مطابق محنت کرنی ہے اور قدوری شریف کو ازبر کرنا ہے، اور یہ کسی کو بھی سنا سکتے ہیں، یہ اسکرین شاٹ لے لیں اور آپ جو ہے نا وہ کسی کو بھی سنا دیں، پہلے عبارت سنائیں، جس کو ناظرہ آتا ہو نا زبر زیر پیش کا پتہ چلتا ہو تو آپ اس کو سنا دیں، کسی کو بھی سنا سکتے ہیں۔ اسی طرح وجوہ اعراب ان کو بتا دیں، بلکہ وہ ان کو کہیں کہ آپ پوچھیں یہ اس پر پیش کیوں ہے، اس پر زبر کیوں ہے، اس پر زیر کیوں ہے، تو آپ جب بتائیں گے تو وہ آپ کو غلطی بھی بتا دے گا، کیونکہ نیچے اس کی غلطی آپ کی لکھی ہوگی۔ ترجمہ بھی کریں گے تو وہ بتا دے گا غلط ہے ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ جب تشریح کریں گے تو تشریح ہم نے لکھ دی ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا اس کو غلط ہے ٹھیک ہے۔ سوال کریں، آپ ان سے کہیں کہ وہ آپ سے سوال کریں، پھر آپ ان کا جواب دیں، تو اس طرح آپ کسی کو بھی سنا سکتے ہیں۔ اب جو پیسہ آپ نے خرچ کرنا تھا ویسے ٹیوشن پر یہ بھی ضروری ہے ٹیوشن لینا، لیکن اگر وہ ممکن نہیں ہے، آپ غریب طالب علم ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، پرابلم ہے، مل نہیں رہا کوئی بندہ، تو ایسی صورت میں پھر آپ کے پاس یہی آپشن رہ جاتا ہے، آپ دونوں کام بھی کر سکتے ہیں، آپ ٹیوشن بھی لے لیں اور اس انداز میں قدوری شریف بھی آپ سناتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو عبارت بھی درست ہو جائے گی اور فقہ بھی آپ کی مضبوط ہوگی، دلائل بھی آپ کو آئیں گے، اور آپ جب درس نظامی سے فارغ ہوں گے تو ایک بہترین جید عالم بن کر انشاءاللہ عز و جل فارغ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔